आए आज कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे यशाया नबी का सहीफ़ा और उसका पहला बाब और पहले बाब की तीसरी आयत पर हम गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में अगरचे देखा जाए तो यशाया का सहीफ़ा पुराने अहदनामा में अंजील का दर्जा रखता है और अंजील का मतलब है खुशखबरी। तो यशाया के वसीला से भी खुदा ने खुशखबरी का पैगाम सुनाया, जिस तरह कि वो यशाया यीशु मसीह के आने से तकरीबन 750 साल पहले खुदा उसके साथ मुखातब होता है और वो खुदा यीशु मसीह के पैदाइश से लेकर मसलूबियत तक, फिर बल्कि आमद सानी दूसरी आमद पर दूसरी तख्ते अदालत तक वो बयान करता है। तो यकीनन जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह आकर करने वाले थे, मौज़ात या शिफा देने का काम या मुर्दों को जिंदा करना, वो यशाया का वसीला खुदा ने पहले ही आगाह किया, बता दिया। यशाया ने उसे कबूल किया कि खुदा इस तरह कर सकता है कि तुम्हारी हमला होगी। आज हम देखेंगे यशाया पहला बाब उसकी तीसरी आयत में लिखा है, बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। आज का जो अनवान है वो है सोचना। खुदा यशाया के साथ मुखातब था और खुदा यशाया के वसीला से ये कह रहा कि बनी इसराइल के लोग कुछ नहीं सोचते। सोचने की हमें ज़रूरत है। हर काम करने से पहले, हर बात करने से पहले हमें सोचना चाहिए। अक्सर लोग जो बगैर सोचे समझे बहुत कुछ कह देते हैं। मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 12वें बाब में फरमाया कि जो लोग बगैर सोचे बोलते रहते हैं और वो क्या सजा पाएंगे, किस तरह वो अदालत में लाए जाएंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकमी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। अगरचे आज देखें तो बहुत लोग हैं जो खुदा की मुखालफत करते हैं, खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, किसी ना किसी तरह से खुदा के कलाम को रद्द करने की कोशिश में रहते हैं। तो वो लोग सोचते नहीं कि खुदा अपने मुखालफों के साथ क्या करेगा। अगरचे ज़बूर 68 हम पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि मुखालफों के साथ खुदा क्या सलूक करेगा। 21वीं आयत है, लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वालों की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। अगर हर इंसान जो खुदा के काम की, खुदा के लोगों की मुखालफत करता है, यकीनन उसे सोचना चाहिए कि वक़्त आएगा जब खुदा अदालत करेगा, तो यकीनन उस वक़्त इन सब बातों का हिसाब लेगा, पूछेगा। बैल अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को पहचानता है। अगरचे हम देखें तो इंसान और हवान में जो फर्क है वो ये है कि इंसान के अंदर सोचने समझने की सलाहियत है। इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सकता है, लेकिन जानवरों के अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं। जान जानवरों के अंदर भी है, खून और गोश्त भी है, लेकिन उनके अंदर रूह नहीं, सोचने समझने की सलाहियत नहीं। तो अगरचे हम देखें कि जो कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। अगरचे आप देखें तो बुत परस्ती करने वाले भी नहीं सोचते, या आज नशा करने वाले लोग नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा। हरामकारी करने वाले नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा।
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ یا فکر نہیں، یا انہیں کوئی خوف نہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کاموں کے ساتھ ہم عدالت میں لائے جائیں گے، اور خدا وقت سے پہلے آگاہ کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا پہلے سے آگاہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کلام مقدس میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا نے جب گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہیں چھوڑا، گناہ کرنے والے نبیوں کو نہیں چھوڑا، تو آج کے دور میں جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں کیا خدا ان کا لحاظ کرے گا؟ میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھتا ہوں، دوسرا پطرس اور اس کا دوسرا باب ہے، دوسرے پطرس کا خط میں دوسرا باب اور اس کی 4 آیت۔ کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر طریق گاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو ملا اور 7 آدمیوں کے بچا لیا۔ میرے عزیزو، یہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارا کیا حشر یا کیا حال ہوگا۔ ہر ایک اگرچہ جھوٹ بولنے والا یہ جان لے کہ میں جو جھوٹ بولتا، میں ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے لیے، مکاشفہ 22واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گڑھنے والا باہر رہے گا۔ اگرچہ یہ کام کرنے والے سوچیں کہ ان کاموں کے ساتھ ہم کہاں جائیں گے، اس کام کرنے کے سبب سے ہمارا کیا حشر یا کیا حال ہوگا، تو وہ جانیں۔ پھر مکاشفہ 21واں باب دیکھیں تو 8ویں آیت میں لکھا ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ بہت لوگ ہیں جو اس دنیا میں صرف سوچتے ہیں کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، لیکن اپنے مستقبل کے بارے میں یا اپنی دوسری زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یا اس بدن کے بارے میں جس کے لیے خدا نے ہمیں یہ بدن دیا ہے۔ خدا کے مقصد کو نہیں اس مقصد پر نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی میں خدا کا کیا مقصد ہے، خدا ہمارے وسیلہ سے کیا چاہتا ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہم سے اس قدر محبت کیوں کی، اور خدا ہر روز ہمیں معاف کرتا اور رحم کرتا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے اور خدا کس طرح ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پر کبھی شاید نہیں سوچتے۔ اور کلام مقدس میں دیکھیں تو اس وقت یسایہ کے وسیلہ سے خدا بنی اسرائیل کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے کہ میرے لوگوں کو یہ بات بتا دے۔ یہ حقیقت ہے کہ قادر مطلق جو خدا ہے وہ انسان کا خالق اور مالک ہے، اور زبور میں اس کہتا ہے، زبور 139 میں، کہ خدا دور ہی سے مجھے پرکھ لیتا ہے۔ میں چاہوں گا آپ کے لیے زبور 139 اور اس کی 2 آیتیں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھیں زبور 139 میں تو لکھا ہے 2-3 آیت میں، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستہ کی اور میری خواہگاہ کی شان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ خدا جو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ مخاطب ہے یسایہ کے وسیلہ سے، یسایہ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ خدا میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں، ان کی نیت کو جانتا ہوں، ان کے سوچ کو جانتا ہوں۔ اور حقیقت میں اگر دیکھیں تو آج بھی خدا کا کلام ہمارے اندر کی بات کو واضح کر دیتا ہے۔
ہمارے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ کلام مقدس کے وسیلہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور اسی لیے لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو لولو اور بند کو چیر کر گزر جاتا ہے۔ عبرانیوں 4 باب کی 12ویں آیت۔ کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہمارے دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے، ہمارے خیالوں سے واقف ہے، ہمارے سوچنے پر واقف ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں دوسروں کے لیے۔ اور بہت لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ سوچتے نہیں کہ اس دنیا میں ان باتوں کا کیا انجام ہوگا، اور مرنے کے بعد ہماری زندگی میں ان باتوں کا کیا انجام ہوگا۔ سو میرے عزیزو، اس لیے ہمیں ہر وقت سوچنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں دیکھیں تو جو لوگ سوچتے نہیں برائی کرتے وقت، یا جھوٹ بولتے وقت، یا ہیرا پھیری کرتے وقت، یا ناجائز نفع کے لالچی، تو یقیناً وہ سوچتے نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر سوچیں تو یقیناً وہ ایسے کام نہ کریں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں بغیر سوچے سمجھے ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی ہم سزا پائیں گے۔ اور اگرچہ کوئی آدمی سوچتا نہیں تو بائبل اسے حیوان کہتی ہے۔ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو۔ میرے عزیزو، اگرچہ ہم سوچتے نہیں یا ہم پہچانتے نہیں، حالات کے مطابق سوچ بچار نہیں رکھتے، خداوند یسوع مسیح نے بہت ساری تمثیلیں کہیں، جس طرح کہ گیہوں کی تمثیل یا درختوں پر کونپلیں نکلنے کی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے تھے اس وقت بھی، آج بھی، کہ آپ حالات کے مطابق دیکھیں کہ اب حالات کیا ہیں۔ اب مسیح کی آمد بہت قریب ہے۔ آسمان پر ایسے لوگ نہیں اٹھائے جائیں گے جو گناہ کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو خدا آگاہ کرتا ہے وقت سے پہلے کہ ہم اپنے چال چلن پر سوچیں، اپنے کردار پر سوچیں، اپنے رویے پر سوچیں، اپنے گفت و شنید پر سوچ بچار کریں۔ بہت دفعہ ہم دوسروں کی باتوں پر سوچتے ہیں، لیکن جو خود کرتے ہیں اس پر نہیں سوچتے۔ ہمیں اپنی زندگی پر سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے کہا اگر کوئی ساری دنیا حاصل کر لے، اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگرچہ میں اور آپ ساری دنیا حاصل کر لیں، سب کچھ ہمارے پاس ہو، تمام ذرائع وسائل ہوں، لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائیں تو ہمیں کیا فائدہ۔ ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو بچانے سے پہلے خود کو بچائیں۔ دوسروں کو بچاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہلاکت میں چلے جائیں۔ میرے عزیزو، آج اگرچہ دیکھیں تو اکثریت جو ہے لیڈروں کی، بے شک کوئی سیاسی لیڈر ہے یا کوئی روحانی لیڈر ہے یا مذہبی لیڈر ہے، وہ نہیں سوچتے۔ اس لیے وہ اس وقت کے لوگوں کو، عوام کو یا دنیا کو، وہ ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اگرچہ سوچیں، اگرچہ ایک پاسبان سوچے کہ جن لوگوں کا میں پاسبان یا نگہبان ہوں، یا جن لوگوں کے لیے خدا نے مجھے مقرر کیا ہے، مجھے ان کا حساب دینا پڑے گا، ان کے خون کی بات پرس مجھ سے ہوگی، تو یقیناً وہ لوگوں کو ضرور آگاہ کریں۔ آگاہ نہ کرنے کے اسباب سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سوچتے نہیں۔ اگر سوچیں تو خداوند یسوع مسیح نے متی رسول کی معرفت لکھی ہے، انجیل مقدس، بلکہ چاروں اناجیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خداوند نے تمثیلوں میں کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا، ایسے لوگ کہاں جائیں گے، ایسے لوگ کس طرح کی سزا پائیں گے۔ آپ جانتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، گیہوں کو تو اپنے خطے میں، لیکن بھوسی کو ساگ میں جو بجنے کی نہیں۔ میرے عزیزو،
آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس راہ پر، جس سمت پر، جس ٹرائک پر میں چل رہا ہوں، کیا یہ زندگی کی راہ ہے یا زندگی کا ٹرائک ہے یا راہ حق ہے یا میں غلط راہ پر چل رہا ہوں؟ اگرچہ آپ غلط راہ پر چل رہے ہیں تو یقیناً آپ کا انجام ہلاکت ہوگا اور آپ اس آگ میں چلے جائیں گے جو بجھنے کی نہیں، ہمیشہ کی آگ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوکروں خادموں کے لیے بھی جس طرح کے 10 توڑوں کی تمثیل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ میں نے آپ کے لیے حوالہ پڑھا، جب گناہ کرنے والے فرشتوں اور پہلی دنیا کو نہیں چھوڑا تو یقیناً خدا ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ گناہ سے خدا کو نفرت ہے اور گناہ کو خدا کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ ہمیں ہر گناہ کا مطلب ہے خدا کی مخالفت۔ خدا کی مخالفت کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، خدا کے مخالف کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کی مخالفت کر رہے ہیں، کس سے عداوت رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگلی بار اگلے دفعہ ہم اسی پر غور کریں گے کہ کس طرح ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کس قدر زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھاگ دوڑ میں تو لگے رہتے لیکن سوچتے نہیں۔ کبھی اپنے کام پر بیٹھ کر سوچیں، جو آپ نے سارا دن گزارا ہے اس میں کیا غلطی تھی، کیا کمی پیشی تھی، تو یقیناً آپ بہتر ہو سکتے ہیں، اگلا دن آپ کا بہتر ہو سکتا ہے۔ آئیں اور دعا کریں، شکر گزاری کریں۔